अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 18 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। आप नहीं आएंगे? गाड़ी से निकलकर खिड़की से अंदर झांकते हुए उसने ज़यान से पूछा। ज़रूर आता, मगर अभी जो सवालात का अंबार लगा पड़ा है मेरे लिए, उनका तो जाकर जवाब दूं पहले। उसकी मुराद पार्टी से थी जिसे वो अधूरी छोड़ आया था, और जहां बहुत से लोग उसकी गैर मौजूदगी पे सवाल उठा रहे थे कि पार्टी रखने वाले ही मौजूद नहीं, अचानक से गायब। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। ओके फिर, टेक केयर। खिड़की से पीछे हटती बोली और मुड़ गई। हनी? वो अभी एक कदम ही चली थी जब ज़यान ने उसे आहाना से हनी बना दिया। उसके प्यार से मुखातिब करने पर वो पलटी और नज़रों ही नज़रों में पूछा कि क्या? एक बात जो मुझे सबसे पहले करनी चाहिए थी वो तो मैं भूल ही गया। क्या बात? जो एक कदम वो आगे को चली थी फिर से उठाती वापस आई। यही कि आज तुम बेहद हसीन लग रही थी, बल्कि हो इतनी कि तुम पर से नज़रें नहीं हट रही थी। नज़रें अब भी कहाँ हट रही थीं और नज़रों के सामने खड़ी ये लड़की शर्मा सी गई। मगर तुम चूंकि मुझ पर बेहद गुस्सा थी, सो तुम्हारी तारीफ़ करके तुमसे सलवाते सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए खामोश रहा। बगैर संजीदगी से गोया हुआ तो आहाना भी मद्धम से हंस पड़ी। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। जवाबन उसने भी सच बोला। हाय, थैंक यू जनाब, ये प्यारा लड़का अब से आपका ही है। ज़यान की फिर से वही बातें शुरू हो चुकी थी, इसलिए आहाना ने बेहतर जाना कि अब अंदर को चलती बने। जानती हूँ। अच्छा, अब आप जाएं, कल मिलते हैं, बाय। वो हाथ हिलाकर जल्दी से बाय कहती चल पड़ी। और सुनो, हमारे बारे में बात करना मत भूलना। उसने पीछे से आवाज़ लगाई तो वह बिना पलटे बिना जवाब दिए बस हंस पड़ी। रुको आहाना। वह अभी जीनों तक पहुंची थी, जीने तय भी ना किए थे कि वो कब से उठने वाली बाप की आवाज़ पर रुक गई और उनकी तरफ मुड़ी। ये लड़का कौन था? चेहरे पे बला की संजीदगी लिए वो उससे ज़यान के मुतलिक पूछने लगे। कौन लड़का? वह एकदम से बता ना सकी, तब भी अनजान बनी। वही जो अभी तुम्हें ड्रॉप करके गया। कौन था वो? जिस वक्त ज़यान उसकी तारीफ़ कर रहा था, खुले गेट से पार अंदरूनी दरवाजे पर खड़े नियाजी उन्हें देख रहे थे। वो ये भी देख रहे थे कि उनकी बेटी हंस रही थी, और सबसे ज़्यादा यही तो गौर से देखा उन्होंने। ये हंसी तो वो देखना चाहते थे, मगर उसका सबब वो लड़का था। तभी वो जानना चाहते थे कि वो कौन था। ज़यान। तफसीलन तारुफ करवाने के बजाय उसने सिर्फ नाम बताया। कौन ज़यान? मेरे बॉस। उस वक्त से तारुफ में ही सारा तारुफ छुपा था। अच्छा, तो उसको अंदर आने का नहीं कहा तुमने? उसे बुलाती, उसकी खातिर तवाज़ो करवाती बेटा। वो देखना चाहते थे कि आहाना का बॉस कैसा है। ज़रूर बहुत ही हंसमुख और नर्म दिल होगा, तभी तो वो इतना ईजी दिखाई दे रही थी उसके साथ। मैंने बुलाया था, मगर उन्हें जल्दी थी। अच्छा, तो कोई पार्टी थी आज? उसे सजा संवरा देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाना चाहा। जी। अच्छा, माशाल्लाह, मेरी बेटी आज बहुत प्यारी लग रही है। यूँ सजी सवरी बिल्कुल अपनी मॉम। बोलते बोलते वह एकदम रुके, आहाना की तरफ देखा जिसकी आंखों में फ़ौरन से कब्ल नमी दर आई थी, और फिर अपने दिल से सवाल किया कि क्यों हर लम्हा, हर ख्याल, हर बात में जाविश का जिक्र उसकी याद आ ठहरती है। तुम जाओ, शाबाश, चेंज करके आराम करो। बात मुकम्मल किए बिना वो पलट गए, जबकि वो उन्हें जाता देखती रही। रोक ही ना पाई, वो सब कह ही ना पाई जो उसे आज कहना था। डैड? उसने पुकारा, मगर आवाज़ इतनी मध्यम निकली कि वो खुद भी मुश्किल सुन पाई। क्या करूं, कैसे बात करूं? अभी करूं या सुबह? क्योंकि बात किए बिना तो मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। मगर वो तो चले गए अपने रूम में। उफ, क्या मुसीबत है। उसे खुद पे गुस्सा आने लगा कि यूँ तो टिका टिका कर जो मुँह में आया बिना खौफ व खतर न्याजी के सामने बोल देती थी, अब सीधी सी बात ना बोल पाई, बल्कि ढंग से ज़यान का तारुफ भी ना करवा सकी। मगर अभी ना सही तो सुबह तो लाजमी बात करनी थी, ये तो तय था। सो वो थप थप करती जीने चढ़ गई। चेंज करने से कबल वो आईने के सामने आ खड़ी हुई और अपने सरापे पे गौर करने लगी, जो ज़यान की दी गई मोहब्बत के बाद मज़ीद खिला खिला दिखाई दे रहा था, मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। क्या वाकई में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो मुझसे नजरें नहीं हटा पाए? अपनी ज़ात से इस सवाल का जवाब तलब करते हुए उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट आ ठहरी। कितनी ही देर वो आईने के रूबरू खड़ी अपने ही अक्स को देख देख कर सरशार होती रही, और फिर बिलाखिर सामने से हट ही गई। चेंज करके ढीले ढाले कपड़े पहनकर बाहर निकली और खिड़की खोले सामने खड़ी ताज़ा हवा को अपने बदन में हलचल मचाने का मौका फराहम किया, और फिर साथ ही टेक लगाए खड़ी हो गई। कोई घंटा भर पहले भी तो वो यूं ही खड़ी उसके साथ खड़ी थी, मगर तब वो हमनशी भी तो रूबरू मोहब्बत भरा वजूद लिए खड़ा था। उसने आंखें बंद की और गुमान करने लगी कि वो अभी भी होटल के कमरे की उसकी खिड़की के साथ खड़ी है, और यही गुमान करते हुए खुशी ही अलग थी। मगर फिर जल्द ही उसने आंखें खोल डाली। डैड से बात करूं क्या अभी? मुस्कुराहट को वापस मोड़े खिड़की से हटती वो कमरे में चक्कर काटने लगी।
بہتر ہے ابھی فون کر لوں، ابھی کر لوں، ارادہ کرتی ہوئے کمرے سے نکلی اور زینے اترتی ہال سے ہوتی ہوئی نیازی کے کمرے تک آئی، مگر تھوڑے سے کھلے دروازے کے پار اسے سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ اب وہ اپنی بات کے لیے انہیں نیند سے تو نہیں اٹھا سکتی تھی، تبھی پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی آئی۔ غصہ اسے اس بات پہ تھا کہ جب نیازی سے بات ہو رہی تھی تب کیوں نہیں بولی۔ بات ہوئی، رات کے 2 بجے زیان کا میسج آیا، شاید وہ ابھی ابھی فری ہوا تھا۔ اہانا موبائل ہاتھ میں پکڑے سوچتی رہی کہ کیا جواب دے۔ اگر نہیں کہا تو اس کا میٹر گھومنے میں دیر نہیں لگے گی اور وہ اس وقت تک اپنا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی، نہ زیان کا۔ تبھی بنا جواب دیے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ انہیں کیا معلوم کہ میں جاگ رہی ہوں یا سو گئی ہوں، یہ کہہ کر وہ جو نیم دراز تھی اب سیدھی لیٹ گئی اور ایک بار پھر سے آج کی شب کے خوبصورت لمحوں کو یاد کرنے لگتی۔ لگتا ہے سو گئی، جبکہ دوسری طرف زیان بھی موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھتا نائٹ لیمپ آف کیے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آپ ہی آج آپ کو دیکھنے کوئی آ رہا ہے کیا؟ لیٹ نائٹ جاگتے رہنے کے سبب صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی، 12 بج رہے تھے جب وہ وقت دیکھتی اچھل کر بسترے سے اتری اور واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر نیچے آنے کی تیاریوں میں ہی تھی جب ہادی دروازے پر دستک دیے اندر آنے کی بجائے وہیں چوکھٹ سے ٹیک لگائے کچھ متحیر سا پوچھنے لگا تو دوپٹہ اٹھاتے اہانا کے ہاتھ پہ وہیں رکے۔ رشتہ بھی طے ہو گیا، سب آپ کی شادی کی باتیں کر رہے ہیں اور مجھے اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو غلط بات ہے، آپ کو مجھ سے ذکر تو کرنا چاہیے تھا۔ خیر یہ بتائیں کہ آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں نا، کیونکہ آپ ہر بار ڈیڈ کو انکار کرتی آئی ہیں مگر اب اچانک سے مان گئی، کہ کہیں یہ فیصلہ کوئی مجبوری یا زبردستی تو نہیں ہوا۔ ہادی اب کی چوکھٹ سے الگ ہوتا اندر چلا آیا، جبکہ اہانا نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی جو 1 بجانے کے قریب تھی اور 2 بجے ان لوگوں نے آنا تھا کیونکہ ان کا لنچ بھی ادھر ہی تھا۔ اس نے نگاہیں گھڑی سے ہٹا کر ہادی پہ ڈالیں جو جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خوش نہیں ہوں ہادی، تھکے تھکے سے لہجے میں کہتی وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آپ جب خوش نہیں ہیں تو پھر ہاں کیوں کی؟ کر دیتی نا انکار جیسے پہلے کرتی آئی ہیں۔ وہ بھی اسی کے برابر بیٹھتا بولا، کرنا چاہتی ہوں پر کیسے کروں؟ کیا ابھی؟ اس نے تھی کہ بجائے ہوں کہا تو ہادی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں ابھی کے ابھی اچانک سے کیا ہو گیا؟ رشتہ ہو چکا ہے، وہ لوگ کچھ دیر میں آنے ہی والے ہیں اور آپ اب کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ رشتہ نامنظور ہے؟ آپ کو پہلے ہی جواب دے دینا چاہیے تھا۔ ڈیڈ نے نہ پہلے آپ کو کچھ کہا نہ تب کہتے، وہ بھی صاف دیکھ سکتا تھا کہ اہانا کس قدر مضطرب ہے۔ اس وقت حالات کچھ اور تھے، ہادی اور صاحب اسے یکسر مختلف۔ اچھا کیسے حالات ہے، ذرا ڈیفائن کریں آپ کے حالات کو۔ وہ بھی اس کا اچانک کا انکار سن کر مضطرب ہی تو ہو گیا تھا۔ ہادی میں کسی اور کو چاہتی ہوں، وجہ حاضر تھی۔ یہ تو میں جانتا ہوں اور میں شادی میں بھی اس سے کروں گی، مستحکم لہجے میں بولی تو ہادی ٹھٹکا۔ مگر آپ اس سے شادی کیسے کر سکتی ہیں جبکہ وہ آپ کو نہیں چاہتا؟ اس شخص سے دل توڑا ہے آپ کا اور آپ… ایک سیکنڈ، کہیں آپ دونوں کے بیچ سب ٹھیک تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ اتنی بڑی بات آپ یوں ہی نہیں کر سکتی۔ ہادی اب کے کچھ سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھے چاہتے ہیں ہادی، اور بے پناہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے معافی مانگی ہے مجھ سے، اپنی محبت کا والہانہ اقرار کیا ہے، التجا کی ہے کہ میں انکار کر دوں، صرف ان کی رہوں کیونکہ وہ مجھے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور میں بھی تو نہیں ہونا چاہتی کسی اور کا۔ ابھی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ زیان نے نہ صرف التجا کی تھی بلکہ حکم بھی صادر کیا تھا کہ وہ اس حکم کو دل و جان سے ماننا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ماننے اور اس پہ عمل کی صورت میں وہ زیان کی ہوتی اور زیان اس کا۔ اوہ، تو یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ وہی ہو گیا؟ اوہ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو اہانا نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور بولی، کیا مطلب، کیا چاہتے تھے تم؟ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا، ہادی نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ساتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس روز میں نے نہ صرف آپ دونوں کی باتیں سنی بلکہ آپ دونوں کے چہرے بھی میرے سامنے تھے۔ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی تھی، وہ جس طرح آپ کی خاطر گھر تک چلا آیا اور پھر آپ کو بھرپور طریقے سے منانا چاہا۔ ایسا کوئی اسی صورت میں کرتا ہے جب وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو، اور اس کا چہرہ تو اس وقت کھلی کتاب تھا۔ مگر اپنے غصے کے سبب آپ نہ کچھ دیکھنے کو تیار تھی نہ سننے کو، مگر میں سب دیکھ، سن اور سمجھ رہا تھا۔ ہادی رکا اور لمحے بھر کو لمبی سانس لی۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تبھی دوبارہ گویا ہوا۔ تبھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ جاب جاری رکھیں اور اس کو سوائے کام کے ہر بات پہ نظر انداز کریں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ دونوں دور نہ رہیں، پاس رہیں، تاکہ وہ آپ کو منا سکے اور آپ دونوں کا ہی دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہو جائے۔ جانتا تھا اگر وہ آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو اسے آپ کے یوں کرنے سے تکلیف پہنچے گی اور آخر وہ ایک دن جھنجھلا اٹھے گا
اور جو دل میں ہے وہ بول اٹھے گا۔ آہانہ تو بس ہادی کی اس پوری اسکیم پہ آنکھیں پھیلائے استعجابی پن سے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے جو میں نے دیکھا جو سمجھا وہ غلط بھی ہو، یعنی وہ واقعی ایک فریبی شخص ہو، مگر آزمانا تو چاہیے تھا نا، ایک موقع تو دینا ہی چاہیے تھا، سو بس اسی لیے آپ کو فورس کیا۔ ہادی کے بچے، چھپے رستم، یہ سب تم مجھے تب نہیں بتا سکتے تھے کہ آخر کیوں بار بار مجھے جاب جاری رکھنے کا کہے جا رہے ہو؟ آہانہ نے اس کے بازو پہ چٹکی بھرتے ہوئے مصنوعی غصے سے کے تاثرات دیے۔ بتا دیتا تو آپ کبھی میری بات نہ مانتی اور محبت کا اقرار کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، آہانہ کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اسی کے سبب تو سب ہوا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ بیچ میں یہ رشتے والا معاملہ کھڑا ہو جائے گا جو آپ نے ہی نہ جانے کس وقت منظوری دے کر کھڑا کیا۔ تم فکر مت کرو کیونکہ یہ معاملہ میں یہیں ختم کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھی۔ کیا کہیں گی ڈیڈ سے؟ وہ جانے لگی تو ہادی نے پوچھا۔ یہی کہ میں زیان سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی بس انہیں سے۔ آگے بڑھتے قدم اور الفاظ وہیں رک گئے کیونکہ بالکل سامنے دہلیز پر نیازی سخت تاثرات لیے کھڑے تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہادی نے اس کے بیچ میں ہی چپ ہو جانے اور رک جانے پہ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا تو باپ کو وہاں پا کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ ہادی، مجھے اور میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دو۔ اب کہ نیازی نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کمرے سے جانے کا کہا تو وہ فوراً سے قبل ان کی نگاہوں کے اسے اوجھل ہو گیا۔ دیکھ تو وہ اس بیٹی کو ایسے تاثرات سے رہے تھے جسے اچھی خاصی کلاس لگانے کا ارادہ ہو۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ وہ اس کے روبرو دونوں ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے استفسار کرنا شروع ہوئے۔ لہجہ قدرے کڑکدار تھا۔ کیا سب؟ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہی سب جو میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔ نیازی اس کے روم میں اس مقصد سے آئے تھے کہ اس سے ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو جانے کا کہیں، کیونکہ وہ لوگ 2 بجے کی بجائے ابھی گھر سے نکل چکے تھے، مگر آہانہ کے آخری الفاظ ان کی سماعتوں سے ٹکرا چکے تھے۔ جب آپ سن ہی چکے ہیں تو استفسار کس بات پہ؟ اب کہ وہ سر اٹھائے بولی۔ ذرا سی دیر لگی تھی باپ کے سامنے اسے اپنی پہلی پوزیشن میں واپس آنے کی۔ وہ سب تو تم ہادی سے کہہ رہی تھی، مگر اب تمہارے سامنے تمہارا باپ کھڑا ہے۔ اب بولو، کیا کہنے آ رہی تھی مجھ سے؟ لہجے میں سرد مہری نمایاں تھی۔ اس کے منہ سے سب سنے بغیر وہ یہاں سے ہٹنے نہیں والے تھے۔ آہانہ نے ایک لمبی سانس بھری، یعنی خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں یہ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی۔ وہ تو میں جان گیا ہوں، میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم دونوں کے بیچ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ وہ اس کی اور زیان کی عاشقی کے متعلق پوچھ رہے تھے، جبکہ اس سوال کا جواب آہانہ کے پاس نہ تھا، کیونکہ اسے زیان سے محبت کب، کیسے، کیوں ہوئی یہ تو وہ خود بھی نہ جان پائی تھی۔ کچھ دنوں سے آہانہ نے اپنی محبت آشکار کی تو چند روز قبل ہی کی تھی، تبھی کہا، اور اس کچھ روز کی محبت نے تمہیں اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو رشتہ چل کر گھر آ رہا ہے اور جسے دعوت بھی ہم نے خود ہی دی، اسے توڑ کر واپس موڑنے پہ مجبور کر دیا۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آپ کی محبت نے بھی تو موم کو ماموں کے سامنے کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیا تھا، جبکہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی اپنی محبت کے لیے انہوں نے دوسرے رشتوں کی پرواہ نہ کی۔ اگر تب آپ کے نزدیک وہ غلط نہیں تھا تو اب یہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس موقع پر بھی تلخ ہو گئے اور ماضی کھول کر بیٹھ گئی۔ تم بات کو کئی سالوں پیچھے مت لے کر جاؤ، اس وقت بات تمہاری ہو رہی ہے۔ معلوم بھی ہے کس موقع پر تم انکار کرنا چاہ رہی ہو، جب میں ان کو صاف لفظوں میں کہہ چکا ہوں کہ آہانہ آپ ہی کی بہو بنے گی۔ بہت عرصے سے وہ انتظار میں تھے، میں نے اب جا کر ان کا انتظار ختم کیا، وہ بہت خوش ہیں وہ، اور ایسے میں اچانک سے تمہاری یہ باتیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون سا وقت ہے اور کون سا نہیں، اور آپ کو ان لوگوں کی خوشی عزیز ہے، میری کوئی وقت نہیں کیا آپ کے نزدیک؟ میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ میں بتاتی ہوں کہ ہاں میری خوشی کا آپ کو کوئی احساس ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو آج میں خوش ہوتی اور موم ہمارے ساتھ۔ وہ لفظ ادھورے چھوڑ گئی۔ جب باپ سے کوئی بھی بات ہوتی تو اس درد بھرے ماضی کی باتیں لازمی بیچ میں کود پڑتی تھی، اور ہمیشہ شروعات آہانہ کی جانب سے ہی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نیازی کو اس کی خوشی کی پرواہ نہ تھی، بلکہ اس کی خوشی انہیں ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی، مگر وہ بھی اپنی جگہ درست تھے۔ ایک بار زبان دے کر عین وقت پر پیچھے ہٹ جانا ان کے نزدیک ان لوگوں کی انسلٹ کرنے کے مترادف تھے۔ ایسا نہیں ہے آہانہ، اس قدر بدگمان کیوں ہو جاتی ہو مجھ سے؟ اگر تمہیں محبت تھی اس سے تو مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ کتنی بار پوچھا کہ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، مگر تم خاموش رہی۔ مگر اب آخری وقت پر انکار کرنا چاہتی ہو، یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں کوئی اور پسند ہے۔ یہ سب تم مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہی ہو نا؟ سمجھ گیا ہوں میں، عین وقت پہ پیچھے ہٹ کر مجھے سزا دینا چاہتی ہو، جسے تم ہمیشہ سے کرتی آئی ہو۔ وہ غلط سمجھ بیٹھے تھے، اور سمجھتے بھی کیوں نہ، جبکہ وہ کئی بار کئی کاموں میں ایسا ہی کرتی آئی تھی۔ اب آپ بھی مجھ سے بدگمان ہی ہو رہے ہیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میری خوشی کس میں ہے۔ تو یہ خوشی میرے سامنے تمہیں پہلے رکھنی چاہیے تھی۔ نیازی کی ایک ہی بات تھی کہ اب کیوں؟
پہلے کیوں نہیں، جبکہ وہ آخر پہلے کیسے بتاتی؟ دیکھو اہانا، زین بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ اہانا مان جائے۔ اس رشتے کے بہترین ہونے کی بہت اچھی دلیل پیش کی آپ نے۔ آپ یہ بتائیں ڈیڈ کہ عمر بھر کے لیے بہترین ساتھی کون ہے؟ وہ جو اچھا ہو یا وہ جو ہم سے محبت کرتا ہو؟ کچھ محبتیں وفا نہیں نبھاتی۔ سوال کا سیدھا جواب نہ ملا، مگر وہ غور کرتی تو اسی کے اندر جواب موجود تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، کچھ محبتیں واقعی وفا نہیں نبھاتی۔ ایک ایک لفظ چبائے طنز کا تیر برسایا گیا جو سیدھا نیازی کے دل کو چھلنی کر گیا۔ انہوں نے بھی تو نہیں نبھائی تھی نا زاوش سے وفا، بس محبت کے بڑے بڑے دعوے ہی کیے تھے جو کچھ سال ہی نبھ سکے۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ اس نے پھر سے جواب طلب کیا۔ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تم سے، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، تیار ہو کر آ جانا نیچے۔ وہ استحکام سے گویا ہوا۔ زندگی میں ایک ہی بار محبت کی تھی انہوں نے، اور وہ بھی شدت سے، مگر اس محبت نے انہیں اندر ہی اندر مار کر رکھ دیا۔ آج تک اس محبت کی تشنگی باقی تھی، آج بھی وہ محبت انہیں تڑپاتی تھی۔ تو پھر بھلا کیسے وہ محبت کے حق میں فیصلہ دے دیتے؟ شاید دے دیتے اگر وہ پہلے سب ظاہر کرتی، مگر اب ان کے پاس زین ایک بہترین آپشن تھا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے اس سے رخ پھیر گئے۔ نہیں آؤں گی میں، نیچے نہیں ہونا مجھے تیار نہیں کرنی مجھے آپ کے اس اچھے زین سے۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اپنی ماں کی طرح میں بھی ساری عمر اس محبت کے تانے سہتی رہوں جسے آپ مجھ سے چھین رہے ہیں؟ اس کی بات پہ بے اختیار نیازی کے قدم رکے، بلکہ منجمد ہی ہو گئے۔ کیا چاہتے ہیں کہ موم کی طرح آپ کی بیٹی بھی اپنے شوہر سے روز الزامات اکٹھے کرے کہ محبت کسی اور سے تھی تو شادی مجھ سے کیوں کی؟ ہو نہ ہو آج بھی تمہارا اسی سے ٹکر ہوگا۔ روز اس کے وار اپنے اوپر سہوں اور چپ رہوں، کیونکہ آخر کو اسے میرے باپ نے چنا ہے تو سب برداشت کرنا ہوگا، یہ سوچ کر کہ وہ بہت اچھا جو ہے۔ اہانا کے لفظ نہیں تھے، بلکہ وہ نوکیلے خنجر تھے جو ان کے دل میں پیوست ہوتے رہے۔ انہوں نے کہنا چاہا کہ ایسی باتیں مت کرو، مگر زبان بھی گویا برف ہو گئی تھی، اپنی جگہ سے ہلی ہی نہیں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کی محبت کے لیے کسی اور کی زندگی میں شامل ہو جاؤں اور پھر وفاداری سے اس رشتے کو نبھاؤں؟ تو یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میرے ساتھ جو بھی ہوگا اس میں میں نہیں بلکہ آپ قصوروار ہوں گے ڈیڈ۔ سنا آپ نے؟ اب اپنی بیٹی کی محبت سے باخبر ہیں، وہ بار بار اپنی خوشی آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اس کا حساب کون لے گا آپ سے؟ بیوی کے معاملے میں تو ہر بار سنگ دلی دکھاتے رہے، کم از کم بیٹی کے معاملے میں تو نرمی برت لیں۔ میرے دل سے اپنی بہت سی جگہ آپ نے نکال لی ہے، پر جو تھوڑی بہت کم از کم ہے اسے تو بچا رہنے دیں۔ نیازی تڑپ اٹھے، کیسے کیسے سخت الفاظ استعمال کر کے باپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی، بتلانا چاہ رہی تھی کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ نیازی نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں تو جلن کا بھرپور احساس ان میں اٹھا، اور اس جلن کے ساتھ ان میں گرم پانی بھی امڈ آیا۔ اہانا اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر تبھی کھلے دروازے پہ دستک ہوئی۔ صاحب، مہمان آ چکے ہیں، الیانا میڈم آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے جو اطلاع دی وہ سنتے ہی اہانا کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئی۔ باپ اس کی مان نہیں رہا تھا، رشتے والے آئے بیٹھے تھے، اس کی محبت اس سے دور کر دی جاتی۔ یہ درد چھوٹا نہیں تھا۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ملازمہ کو حکم ملا سو وہ پلٹ گئی، اور ساتھ ہی وہ بھی پلٹے، مگر اہانا کی طرف۔ جب پلٹے تو پہلی نظر ہی اس کی بھیگی آنکھوں پر پڑی۔ ان آنکھوں میں بے بسی اور درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مت کریں میرے ساتھ ایسا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مان جائیں ڈیڈ، پلیز۔ آنسوؤں کے بیچ وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ وہ جتنی بھی خود سری دکھا لیتی، جتنا بھی باپ کے آگے روڈ ہو جاتی، اپنی من مرضیاں کر لیتی، مگر شادی ایک ایسا قدم تھا جو وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تبھی تو یہ بے بسی تھی چہرے پہ، تبھی لہجے میں التجا کا عنصر نمایاں تھا۔ باپ کا دل لمحے بھر میں نرم ہوا، بلکہ وہ تو تبھی ہو گیا تھا جب اہانا نے وہ سب کہا جس سے وہ ہمیشہ ڈرتے آئے تھے۔ ہاں، وہ مکافات سے ڈرتے آئے تھے، جو تکلیف بیوی کو دی بیٹی کو سہتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پلیز ڈیڈ۔ امید تل پانیوں سے بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار مزید التجا کی تو نیازی نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا اور ایک سرد آہ بھری اور بولی، اسے کہنا کل ملنے آئے مجھ سے۔ مرجھایا ہوا پھول ایک دم سے کھل اٹھا، ڈبڈبائی آنکھوں میں بے شمار جگنو چمک اٹھے، سمٹے ہوئے لب پھیل گئے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ایسی باتوں پہ پہلی بار میں بھلا کسے یقین آتا ہوگا؟ پر میں اس سے ملے بغیر ہی کوئی فیصلہ سناؤں گا۔ پر سے آگے کی شرط ابھی بھی اسے منظور تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زیان یقیناً انہیں بہت پسند آئے گا۔ اہانا کے چہرے پہ کیسے ڈھیروں مسرت در آئی تھی، وہ تو بس اس کا چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے تھے، جو خود انہیں ممنون نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے آپ پہ ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا کہ اس خوشی کو چھین رہے تھے وہ۔ شینا سے کہتا ہوں تمہارے لیے ناشتہ بھجوائے۔ یہ آخری بات کہہ کر وہ چلے گئے، جس کا مطلب تھا کہ وہ نیچے نہ آئے۔
کچھ دیر پہلے والا سنگ دل باپ کا روپ خلا میں کہیں تحلیل ہو کر رہ گیا اور اب ایک محبت اور فکر کرنے والا روپ دکھائی دیا۔ وہ تو چلے گئے تھے جبکہ آہانہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اب اسے جلد از جلد زیان کو بتانا تھا جو صبح سے اس کی کالز اور میسیجز کیے جا رہا تھا۔ پرسکون ہو جائیں، کسی کا حلیہ بگاڑنے یا ٹانگیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے یہ میسیج چھوڑا، جانتی تھی دیکھتے ہی کال وہ خود کر لے گا اور یہ میسیج ہی اس کا جواب تھا کہ اس نے بات کر لی ہے اور وہ مان گئے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔